नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीने ज़ी-क़दर, आज आपके सामने जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो वालिदैन के हकूक़ के हवाले से है कि आजकल हमारे माशरे में इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोताही पाई जाती है, जबकि कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आएँ। और कलाम मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसमें यही इस बात का हुक्म दिया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आओ। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि गुनाह कबीरा की फ़हरिस्त में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे वालिदैन की नाफरमानी है। अब शिर्क को हर कोई गुनाह समझता है और गुनाह कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फुरक़ान हमीद में इसके बारे में इरशाद भी फरमाया कि इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे। और उसके बाद अब इस गुनाह को अक्सर लोग गुनाह समझते हैं, इस हवाले से भी कोताही पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल जो बीमारी आम है कि अक्सर वालिदैन इस बात की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, हमारी इताअत व फरमाबरदारी नहीं करती और हमारी नाफरमानी करती है। तो उलमा ने कहा कि गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का गुनाह और दूसरे नंबर पे वालिदैन की नाफरमानी है। और अगर कोई वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को पसंद नहीं फरमाते कि पैदा करने वाला खालिक व मालिक और राज़िक मैं हूँ, तो मेरे साथ ये बंदा किसी और को शरीक करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को हरगिज़ गवारा नहीं करते। तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक व मालिक रब है, तो ऐसे ही इंसान की दुनिया के अंदर आने का सबब उसके वालिदैन हैं, और वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी भी हमारी ऊपर आयद होती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अब वालिदैन की अगर हम नाफरमानी करेंगे तो गोया कि अल्लाह का जो बहुत बड़ा हुक्म है उसकी हम मुकम्मदूली कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फुरक़ान हमीद में जहाँ पे वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म फरमाया, तो वहाँ पे जाके साथ आगे मजीद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि जब वो पहुँच जाए बुढ़ापे को दोनों या दोनों में से कोई एक, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, तो उनके सामने उफ़ तक न करो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके सामने शाइस्तगी से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। तो यहाँ पे उलमा ने इसकी बड़े प्यारा मतलब लिखा है कि उमूमन जवानी के अंदर वालिदैन तंदुरुस्त होते हैं, तवाना होते हैं, सेहत होती है, वो अपनी औलाद के लिए बहुत सारी मुश्किलात को झेलते हैं, उनके लिए रोज़गार मुहैया करते हैं, मुआश का सारा इंतज़ाम करते हैं। और वालिद जाना सुबह घर से निकलता है और शाम को घर वापस लौटता है। और या बाज़ तो वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, साल 2 साल वापस नहीं आ रहे कि औलाद का कुछ हो जाए, कुछ कमाएंगे तो औलाद को खिलाएंगे, औलाद हमारी अच्छा पहने, अच्छा खाए और अच्छी ज़िंदगी बसर करे, और तालीम व ताल्लुम का, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। तो वो जना सारी की सारी मुसीबतें झेलते हैं औलाद के लिए। और उधर से वालदा को देखें कि घर के अंदर वालदा है, अपने बच्चों की जाना वो बचपन ही से कैसे बच्चे की जाना वो कैसे 9 माह, अल्लाह ने कुरान में इसका भी जिक्र किया कि कैसे 9 माह अपने पेट के अंदर उठाए रखा, और फिर उसको तकलीफ़ के साथ जना, और फिर उसके साथ उसकी परवरिश की। और अगर बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए तो माँ परेशान हो जाती है। जब तक बच्चा चैन और सुकून से ना हो, माँ को आराम नहीं आता। और अगर जना
بچے کو تکلیف ہے تو ماں سخت پریشان ہے، اور اگر بچہ جو ہے نا وہ تندرست ہے تو ماں بھی تندرست ہے، خوش ہے، بچہ بیمار ہے تو ماں کے گویا بیمار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والد اور والدہ دونوں مل کے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو جوانی تک پہنچاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام جوانی میں وہ بڑے احسن طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو وہی توانا کمزور ہو گئے، اور جو ہے نا وہ کمزوری آ گئی، اور جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا بڑھاپا آ گیا۔ اب جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا، اور وہ غصہ جو ہے نا پھر ان سے جو ہے نا وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب بندہ کی صحت و تندرستی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو برداشت بھی کرتا ہے۔ اب جب صحت نہیں ہے تو ذرا سی بات کے اوپر غصہ آ گیا تو کیا ہوتا ہے، اولاد آگے سے والدین کو کوسنا شروع ہو جاتی ہے، ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، آپ یوں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اف تک نہیں کہنا۔ علماء نے لکھا کہ اف سے بھی اگر کوئی کم لفظ ہوتا، آہ یا ہوں ہم کہہ دیتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما دیتے، اور اس سے بھی کم لفظ، تو یعنی اتنا لفظ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں اف کہنا، آہ کہنا تو دور کی بات، والدین کو گالیاں تک نکالی جاتی ہیں، اور والدین کو جو ہے نا وہ گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پہلے تو یورپ کے معاشرے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہے نا اولڈ ہوم بن گئے اور بوڑھے والدین کو وہاں چھوڑ کے آگے، لیکن اب ایسا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی اولڈ ہوم بن گئے ہیں، اور مسلمان اولاد اپنے والدین کو اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کے آ گئی، اور ان کا پتہ تک نہیں کیا، اور پھر انہی کی طرح ان یورپ والوں کی طرح سال کے بعد مدر ڈے اور فادر ڈے کے نام سے ہم دن منا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا حق ادا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں، یہ اتنا بڑا والدین کی حق ہے ہمارے اوپر کہ ساری زندگی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں، اور ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے نا وہ عبادت کرواتے رہیں، تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ایک واقعہ آیا کہ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو حج کرانے کے لیے کندھے پہ بٹھایا اور جانا طواف کروایا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا کہ کیا اللہ کے نبی، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تمہیں کیا پتا کہ جو تمہیں پیدا ہونے کے بعد جو اس نے تکلیف برداشت کی تھی جب تم دنیا میں آئے تھے، یہ تو تم ذرا برابر بھی اس کا جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں کر سکے، تو یہ دور کی بات کہ تم اس کا حق ادا کر دو۔ تو بہرحال والدین کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا والد راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے۔ والد کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اور والدہ کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلووں کے نیچے ہے۔ تو کیسے؟ میں تو دوستوں ساتھیوں سے بات ہوتی ہے تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر راضی ہیں تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور پھر ہر کوئی سے بڑا پیشوا ہے، مقتدا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جنا عالم ہے، کوئی سے بڑا شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، اور جو بھی ہے جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو، ہر کسی کی تمنا ہے، عام مسلمان کی بھی یہ تمنا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ تو جنت کو ماں کے تلووں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اب جو چاہے ماں کی خدمت کرے، اس سے دعائیں لے اور اپنی جنت بنا لے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ کو بھی ہم آسانی سے راضی کر سکتے ہیں، ہم جنت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور ان کی ہاں کے ساتھ ہاں، ان کی نہ کے ساتھ نہ۔ اور والدین تو اتنا اچھا رشتہ ہے کہ یہ کبھی اولاد کے بارے میں بری سوچ ہی نہیں سکتے، ان کی ہر سوچ اور فکر اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ایک یوں بھی بات کیا کرتے تھے کہ جب ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو اس بات کا حکم کریں کہ تم چھت سے چھلانگ لگا دو تو تم چھت سے چھلانگ لگا دو، یقیناً وہ جب یہ اس بات کا حکم آپ کے کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ضرور آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کسی بڑے نقصان سے پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ نقصان شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی موذی چیز پیچھے سے نقصان پہنچانے والی ہو، آپ کو کوئی دھکا دینے والا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے زلزلہ آ رہا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چھلانگ لگا دیں، تو یہ اس کے اندر بھی ایک درد ہے، اس کے اندر بھی ایک کڑن ہے، اس کے اندر بھی ایک ہمدردی ہے۔ تو اگر وہ اس بات کا بھی حکم دیں کہ چھلانگ لگاؤ تو یہ بھی لگا دو۔ تو اس لیے والدین جو بات بھی اولاد کو جس بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کی منشا اور مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اس کی اصلاح ہو جائے،
اور اس کی تربیت اچھی ہو جائے، اس کی دنیا بن جائے، اس کی آخرت بن جائے۔ اور دنیا کا سب سے پیارا رشتہ میرے بھائیو، سب سے پیارا رشتہ والدین کا رشتہ ہے، اور اس کی ہم بہت زیادہ ناقدری کر رہے ہیں۔ اور اس کی قدر و قیمت جا کے ان بھائیوں سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ جب والدین دنیا میں تھے تو کیا تھا، اب نہیں ہے تو اب کیسی گزر رہی ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسی اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری جیسے ہمیں انعامات دیے گئے، اس کی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے۔ اس کا احساس تب ہوتا ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بندہ ہاتھ ملتا ہے، کاش میں اپنی والدہ کی دعائیں لے لیتا، ان کی خدمت گزاری کر لیتا، میں اپنے والد کو راضی رکھتا، ان کو خوش کرتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہماری فلاں منت حاجت پوری نہیں ہوتی، اور اس کے لیے لوگ دور دراز جاتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، فلاں مزار اقدس پہ جا کے دعا کریں گے، ہماری دعا قبول ہوگی، وہ بڑی اچھے بزرگ ہیں، بڑے نیکوکار بزرگ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے اور سب سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اس کے سب سے بڑی پیشوا اور مقتدا، اس کے مربی اور سب سے بڑے اس کے رہبر و رہنما اس کے والدین ہیں۔ یہ اپنے والدین سے دعائیں کیوں نہیں لیتا؟ یہ اپنے والدین سے دعائیں لے۔ والدین کی دعا کبھی اولاد کے بارے میں بری نہیں ہو سکتی، ہمیشہ اچھی دعا ہوگی اور کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرتے ہیں۔ والد سے بھی بندہ دعائیں لے، والدہ سے بھی دعائیں لے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ناکام ہو۔ اور والدین کی دعا اولاد کے لیے ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے، اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لیں، صبح لیں، شام لیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا جو ہمارا معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر والدین کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ والدین کے سامنے اونچا بولنا نہیں، اور والدین کے ساتھ آگے ان کے چلنا نہیں، ان کے پیچھے چلنا، اور والدین کے سامنے وہ اونچی بات نہیں کرنی، اگر والدین بول رہے ہیں تو اس نے بولنا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی دیکھا اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھا کہ کیسے اپنے وہ والدین سر کی مالش کر رہے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے گھر کام کاج کے اندر ان کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں، کیسے ان کی دعائیں لے رہے ہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو والدین سے دعائیں لے کے نکلتے تھے، جب شام کو آتے تھے گھر میں واپس آتے تھے تو اپنے والدین سے دعائیں لیتے تھے۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا یہ نقصان یہی ہے کہ آج دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھائی چارگی والی کیفیت ہونی چاہیے، جو اچھا ایک معاشرہ ہونا چاہیے، وہ قائم نہیں ہو رہا۔ اور گھروں کے اندر کیا ہے، گھر کے اندر بے سکونی ہے گھروں کے اندر، اور ایسے ہی آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم اس ذمہ داری سے دور ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے۔ اور اکثر والدین شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت نہیں کرتی، ہماری فرمانبرداری نہیں کرتی، ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ اور ایک بات تو یوں ہوتی ہے کہ اکثر جب والدین بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ اور کوشش کر کے اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں، اور جب اولاد کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اہلیہ محترمہ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو اہلیہ محترمہ کی حقوق ہیں، اور اسلام نے ہمارے ذمے عائد بھی کیے ہیں کہ بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں، لیکن بیوی کے حقوق تو بڑے یاد رہتے ہیں، لیکن پھر والدین کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ اور اہلیہ محترمہ کو ساتھ لیا اور ایک الگ سے مکان لے لیا، اور والدین کا کبھی موقع مل گیا تو مہینے کے بعد پتہ کر لیا، یا سال کے بعد وہی فادر ڈے اور مدر ڈے پہ ان کو پوچھ لیا۔ میرے بھائیو ہرگز ایسا نہیں۔ جیسے آپ کی اہلیہ محترمہ کے حقوق ہیں اور آپ کے گھر والی کے حقوق ہیں، ایسے آپ کے والدین کے حقوق اس سے بڑھ کے ہیں۔ یہ حقوق اپنی جگہ، وہ حقوق اپنی جگہ۔ والدین کے ساتھ بھی اپنے آپ نے اچھا رویہ رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ہمیں یہی بات سکھلاتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ ایک چیز کو لے لیا اور وہ تو ہمیں بڑا دین اسلام میں یاد رہا اور دوسری چیز میں جا کے چھوڑ دیا۔ نہیں، سب سے بڑا ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اور اس کے بعد ہمارے ذمہ اور حقوق عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، چاہے رشتہ داروں کے ہیں، چاہے گھر والوں کے ہیں، اور چاہے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا ہمارے اوپر جو حق عائد ہوتا ہے وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ والدین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، لوگ روزہ نہیں رکھتے اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی نافرمانی
اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ سارے گناہوں کی سزا آخرت میں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی حال میں بھی والدین کا دل نہ دکھلایا جائے، ان کو نہ ستایا جائے، اور خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو ان کی ہر بات کے اندر جناب پیار اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آیا جائے، ان کے سامنے اوفر آ نہ کی جائے، ان کو جناب وہ سخت و سست نہ کہا جائے، اور ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آیا جائے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اف کہنا، آہ کہنا، اور جنا چھوٹی موٹی بات تو دور کی بات، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے والدین کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور پھر جب آپ والدین کو برا بلا کہیں گے تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ اس اولاد کو ہم نے اسی لیے پرورش کی تھی، اسی لیے اس کو پالا پوسا تھا، اسی لیے اس کی تعلیم سے بڑا کیا تھا، اور اسی لیے اس کو شادی کروائی تھی کہ یہ بڑا ہو کے ہمیں باتیں سنائے اور ہمیں ستائے، ہمیں دکھ دلائے۔ نہیں، یقیناً جانا جو اولاد ہوتی ہے والدین کا سہارا ہوا کرتی ہے، اور والدین کا سہارا اولاد ہوا کرتی ہے۔ والدین بچپن میں اس کا سہارا تھے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہ والدین کا سہارا بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ اتنا بڑا حق ہے کہ پھر بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے رحم و کرم کر جیسے یہ بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ اور پھر نماز کے اندر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ یہ اتنا بڑا حق کہ جانا والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی یہ حق ختم نہیں ہوتا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ اور علماء نے اس کے بارے میں بھی بتلایا کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح سے نہیں کر سکا جس طرح سے کرنے کا حق تھا، تو وہ بعد میں ان کے لیے خوب دعائیں کرے اور ان کے لیے اصالِ ثواب، زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے بہت سارے کام کر دے، تو وہ نیک کام کرنے کی وجہ سے جو اس سے کمی کوتاہی ہوگی یقیناً اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔